बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 2 दिन से राना सनाउल्लाह साहब का बयान बड़े शद्दोमत से चल रहा था कि इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाएगा जी? किस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या वजह है गिरफ्तार कर लिया जाएगा? तो इसके जवाब में वो कह रहे थे कि इसलिए कि वो एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान के कानून को हाथ में लेंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उनसे सवाल किया जा रहा था 2 दिन से राना सनाउल्लाह साहब से कि भाई अगर कोई पुरअमन एहतजाज करने के लिए आता है या पुरअमन एहतजाज करता है तो पुरअमन एहतजाज करना तो कानून में इजाज़त है उसकी, फिर क्यों गिरफ्तार कर लिया जाएगा? उन्होंने कहा कि नहीं ये पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। यानी पहले से उन्हें पता है कि इमरान खान के बेटे आएंगे जो जिनकी सारी उम्र बरतानिया में गुजरी है, वहीं के बॉर्न हैं, वहीं की उनकी तरबियत है, ज़िंदगी में कभी उन्होंने एहतजाज नहीं किया, मगर वो आएंगे पहली मरतबा और पुरअमन एहतजाज नहीं करेंगे। ये राना सनाउल्लाह साहब को यकीन है, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उनको गिरफ्तार करके फिर ज़ाहिर है या तो वापस बरतानिया भिजवा दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, या वो फिर यहाँ जेल काटेंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने अपने इन ख्यालात का इजहार किया था। ज़ाहिर है वो इस बात से भी परेशान है कि पहले वो अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ लॉबिस्ट से मुलाकातें करेंगे, कुछ अहम लोगों से मुलाकातें करेंगे, उसके बाद पाकिस्तान आएंगे। और पाकिस्तान में बरतानवी शहरियों को इस तरह से गिरफ़्तार करना और फिर जमायमा गोल्डस्मिथ के बेटों को गिरफ़्तार करना कितनी आसान बात नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कह तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो ये इतनी आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर तो इंसानी हुकूक है नहीं पाकिस्तान में, जिसको मर्जी आप लिटाएं, मारें, कूटें, पीटें, मार भी दें, जान भी ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िल्ले शाह की जान लेके आप कह सकते हैं कि वो तो हमें मुर्दा हालत में पाया गया है और बल्कि इमरान खान ही इसका कातिल है, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करा दो। पाकिस्तान में तो ये सब मुमकिन है और ये होता रहा है। लेकिन यही सलूक क्या इमरान खान के बेटों के साथ, बरतानवी शहरियों के साथ, जमायमा गोल्डस्मिथ के बेटों के साथ किया जा सकता है? ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं है, इसलिए बौखलाहट के आलम में नून लीग की तरफ से ये जवाब दिया जा रहा था। लेकिन अब इसे रिस्पॉन्ड किया है जमायमा गोल्डस्मिथ ने बड़े ही सोबर अंदाज में। उन्होंने ये कहा कि माई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्पीक ऑन द फोन टू देयर फादर इमरान खान। ही हैज़ बीन इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन फॉर नियरली 2 years। फिर उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ नाउ सेड इफ दे गो देयर टू ट्राई टू सी हिम they too will be arrested and put behind bars. This doesn't happen in a democracy or a functioning state. This isn't politics, it's a personal vendetta. वो कहते हैं ये सियासत नहीं है, ये दुनिया की किसी जमहूरियत में नहीं होता कि इस तरह से एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया जाए और उनको बिहाइंड द बार्स डाल दिया जाए। ये पर्सनल वेंडेटा है, ये सियासत नहीं है। दिस इज़ नॉट द पॉलिटिक्स। ये जमायमा गोल्डस्मिथ ने कहा और राना सनाउल्लाह साहब को जवाब दिया। अब ये अभी तक ज़ाहिर क्लियर नहीं है कि इमरान खान के दोनों साहबजादे पाकिस्तान आते हैं या नहीं आते, और अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या उनके साथ ये सलूक किया जाएगा, क्योंकि अभी हतमी तौर पर तय नहीं है कि उनके मामले का क्या होगा। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है इस मामले को देखना, क्योंकि अगर इमरान खान के बेटे आते हैं तो उसका एक इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान में जो एहतजाज होने जा रहा है, तहरीक इंसाफ जो एहतजाज प्लान कर रही है, अगर वो एहतजाज होता है और अलामती तौर पर भी ये उसमें शिरकत करते हैं, ये उस मौके पर पाकिस्तान में मौजूद होते हैं, किसी जगह पर ये अपीयर हो जाते हैं, इसका एक अलामती तौर पर भी एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो अब देखना ये कि अमली तौर पर क्या वो ये करते हैं या अभी सिर्फ इसका इरादा ज़ाहिर किया गया है। क्योंकि अपनी इस ट्वीट में जमायमा ने ये नहीं बताया कि अब उनके बेटे तो हर हाल में पाकिस्तान जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि नहीं जाएंगे। तो इसकी तस्दीक ज़ाहिर है जब हो जाएगी तो फिर इस पर मज़ीद बात हो सकती है कि क्या होने जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में चूँकि इदारे जो हैं वो मजाक बन के रह गए हैं, और जो इदारे सबसे पहले मजाक बने हैं उनमें से इलेक्शन कमीशन भी एक है, अदालतें भी हैं और इलेक्शन कमीशन भी है। तो इलेक्शन कमीशन साहब अब क्या कर रहे हैं, उन्होंने, और आपको वाज़ेह रहे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो अपनी मुद्दत गुजार चुके हैं, और अपनी मुद्दत गुजारने के बाद वो इजाफी मुद्दत पर इसलिए हैं कि वो इस निज़ाम की खिदमत कर रहे हैं। अगर ना हो तो उन्हें 1 दिन के अंदर ना तब्दील कर दिया जाए। मुशावरत होनी है, नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आ जाएगा। लेकिन अभी तक वो अपनी इस मुद्दत गुजरने के बावजूद भी ओहदे पर मौजूद हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जनाब उमर अयूब खान साहब, जो सरकारी दस्तावेज़ात के मुताबिक फॉर्म 45 नहीं, फॉर्म 47 49 के मुताबिक 81,000 वोटों की लीड से 1,94,000 वोट लेकर NA 18 हरीपुर से जीते हुए हैं, और उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार के तकरीबन 1,11,000 वोट हैं। तो ये 81,000 वोटों का फ़र्क है।
بابر نواز صاحب جو ہیں انہوں نے اس رزلٹ کے آنے کے فوراً بعد اپنے مد مقابل امیدوار عمر ایوب صاحب ان کو مبارکباد دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ آپ کو جیت کی مبارک ہو، میں ہار تسلیم کرتا ہوں. انہیں اپنی شکست تسلیم کر لی تھی. لیکن بہت سارے لوگوں نے جلدی نہیں کی تھی شکست تسلیم کرنے میں. یعنی جیسے خواجہ آصف صاحب کے ووٹوں کی لیڈ بھی ٹیلی ویژن پر انہوں نے دیکھا تو 60-70 ہزار کی ہو گئی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے تسلیم نہیں کی اور ریحانہ ڈار کو مبارکباد نہیں دی. تو کیا ہوا اس کے بعد پھر نتیجہ تبدیل ہو گیا. تو شاید بابر نواز صاحب جلد بازی کر گئے، لیکن بہرحال عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے اور 81,000 ووٹوں کے فرق سے جیتے. اب وہ گئے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ جی میرے ووٹوں کی تو ری کاؤنٹنگ کی جائے. عدالت کے پاس سیدھے سیدھے 2-3 جواب ہونے چاہیے تھے. ایک تو یہ کہ یہ جناب ٹائم بارڈ ہے، بہت عرصہ ہو گیا، آپ کو 1 سال کے بعد خیال آ رہا ہے ری کاؤنٹنگ کا، تو نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ کو ٹرائبونل میں جانا چاہیے تھا، ود ان دی جو گیون لمٹ ہے، ٹائم لمٹ، اس میں جانا چاہیے تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا آؤ تمہیں سنتے ہیں، درخواست کو انٹرٹین کیا. دوسرا، قانون کے مطابق، الیکشن ایکٹ کے مطابق ووٹوں کا جو فرق ہے وہ اگر ایم این اے کے لیے 10,000 سے کم ہوگا تو پھر وہ ری کاؤنٹنگ کی درخواست کر سکتا ہے. ایم پی اے کے لیے 4,000 اور یا پھر 5%، 10,000 سے کم یا 5% ڈفرنس سے کم ہوگا تو پھر آپ ری کاؤنٹنگ کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر 81,000 ووٹوں کا فرق ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے اس کے باوجود اس درخواست کو انٹرٹین کیا اور فیصلہ محفوظ کیا کل. لیکن عمر ایوب صاحب 81,000 ووٹوں کے فرق سے جیتنے کے باوجود خطرے میں پڑ گئے ہیں، کیونکہ 1 سال کے بعد ان کا حلقہ کھل گیا. اب یہ کیوں کھل گیا ہے، کیسے کھل گیا ہے، کس کے کہنے پر کھل گیا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا، یہ ساری باتیں سمجھنا مشکل نہیں ہے. لیکن آپ سوچیں گے اگر پاکستان میں 81,000 کے مارجن سے جیتنے والا شخص بھی اس کی سیٹ محفوظ نہ ہو یا وہ جعلی طریقے سے آیا، یعنی یہی ہو سکتا ہے نا کہا جائے کہ جی انہوں نے بوگس ووٹ بھگتائے ہیں، جو کہ بابر نواز صاحب کا موقف ہے. میری کل ان سے بات بھی ہوئی تھی. بابر نواز صاحب کا موقف یہی ہے نا کہ انہوں نے جعلی ووٹ بھگتائے ہیں، 81,000 ووٹ جعلی ہیں. تو اگر یہ جعلی ووٹ بھگتائے ہیں تو الیکشن کمیشن کہاں تھا؟ الیکشن کمیشن اگر بابر نواز صاحب کے موقف کو مان لیتا ہے کہ واقعی یہ جعلی ووٹ تھے، تو پھر الیکشن کمیشن کہاں تھا اتنے عرصے سے؟ اور پھر اتنے عرصے کو تو چھوڑیے، جب الیکشن ہو رہا تھا تو تب کہاں تھا؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن نے اس وقت اس بوگس ووٹوں کو پکڑا یا دھاندلی کو ہونے سے روکا؟ لیکن اصل کہانی کیا ہے وہ آپ کو صاف سمجھ آ ہی رہی ہے. ایک اور کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب کل گئے تھے. یہ میں کچھ چیزیں تو کل کے حوالے سے ڈسکس اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ کل میں پھر ویلاگ نہیں کر سکا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس پہ بات ہونا بڑا ضروری ہے. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. کیوں؟ 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اپ کمنگ جو سینٹ الیکشنز ہیں اس کے لیے ساز باز کی جائے. اس وقت ذہن میں رہے کہ نون لیگ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ وہ سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی ان کو ضرورت ہے 64 نمبر کرنے کے لیے. اس وقت اپوزیشن کا اتحاد کا نمبر سینٹ میں 54 ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر یہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں سینٹ الیکشن میں اور مل کر الیکشن لڑتے ہیں تو وہ 5 سیٹیں کے پی سے نکال سکتے ہیں. کچھ اس میں پی ٹی اے کے لوگوں کو توڑیں گے، کچھ اس میں سے نکالیں گے. اگرچہ اس میں اب 27 آزاد امیدواروں کو پارلیمانی سیکرٹریز بنا دیا ہے، ایک اچھی پولیٹیکل موو کیا ہے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی مین گنڈا پور. لیکن اس کے باوجود حکومت کوشش کرے گی کہ چونکہ خفیہ رائے شماری سے ووٹنگ ہونا ہوتی ہے تو کچھ لوگوں کو توڑ لیا جائے اور 5 سیٹیں اس میں سے نکال لیں. اگر 5 سیٹیں نکال لیتے ہیں تو 5 سینٹر مولانا کے پہلے سے ہیں تو یہ 10 ہو جاتے ہیں. یعنی حکومت کی کوشش یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو سینٹ میں اپنا اتحادی بنا لیا جائے اور 10 سیٹیں جو ہیں وہ 5 ان کی پہلے سے اور 5 مل جل کر نکالی جائیں. اب تو 10 سیٹیں جو ہیں اس سے ان کو سینٹ میں 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی اور کوئی بھی آئینی ترمیم کرنا ان کے لیے مشکل نہیں رہے گی. اس مقصد کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے کیا جواب دیا ہے ظاہر ہے یہ ابھی ہمارے سامنے نہیں آیا. لیکن دوسرا معاملہ فاٹا کا ہو سکتا ہے کہ فاٹا کو دوبارہ وفاق کے زیر انتظام لایا جائے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جب پہلے مرجر ہو رہا تھا، فاٹا خیبر پختونخوا میں شامل ہو رہا تھا تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے مخالف تھے. لیکن اب کیا وہ یہی فیصلہ کریں گے کہ ہاں ہم تو پہلے ہی مخالف تھے اور فاٹا کو الگ کر دیا جائے، یا اب مختلف فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ اب مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ جو ہو رہا ہے یہ انٹینشن ٹھیک نہیں ہے. اس کی انٹینشن یہ ہے کہ جو فاٹا کے جتنے اضلاع ہیں، جتنی ایجنسیز ہیں،
اس میں جتنی منرلز ہیں اس پر چونکہ قانون سازی کی حکومت نہیں کر رہی ہے اور اس وفاق کو اس میں سے کچھ نہیں مل رہا، تو وفاق اس کو اپنے زیر انتظام لائے اور زیر انتظام لا کر قانون سازی کرے اور وہاں سے منرلز جو ہیں اس پر سارے معاہدے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جس انداز میں کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کی کچھ لوگوں کو بڑے تحفظات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ انٹینشن ہے تو پھر ہم مخالف ہیں، پھر ہم اس طرح سے سپورٹ نہیں کریں گے فاٹا کی۔ لیکن بہرحال ہونا وہی ہے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو اچھی قیمت مل گئی تو وہ انکار بھی شاید نہ کریں۔ تو بہرحال ان چیزوں کے لیے رانا ثناء اللہ صاحب ان کے پاس پہنچے ہیں اور جا کر ان سے بات چیت کی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ ایک طرف تو آپ اپنے نئے اتحادیوں کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں یا ان کو نیا اتحادی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسری طرف جو پہلے سے اتحادیاں وہ نالاں سے نظر آتے ہیں۔ کل یہ خبریں تو آپ نے سنی لی تھی کہ نبیل کپول اور شازیہ مری کی طلال چودھری سے منہ ماری ہو گئی ایک کمیٹی کے اجلاس میں، اور اس میں جو شازیہ مری ہیں انہوں نے بھی سخت سنائی، نبیل کپول نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خیرات میں ملی ہوئی اکثریت سے تم مغرور ہو گئے ہو، خیرات میں ملی ہوئی اکثریت، یعنی یہ تمہاری سیٹیں نہیں تھیں مخصوص نشستیں جو تمہیں ملی ہیں، یہ خیرات کی نشستیں تھیں، خیرات میں ملی نشستوں سے مغرور ہو گئے ہو، اور تانا دیا، اور پھر اس پر طلال چودھری بھی سیخ پا ہوئے۔ لیکن پیپلز پارٹی کو ایک اور شکوہ بھی ہے، وہ شکوہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے جو 2-3 دن پہلے ایک بیان دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ہاں ہماری سادہ اکثریت حاصل تو ہو گئی ہے لیکن پھر بھی ہم اپنے جو اتحادی ہیں، سابقہ اتحادی ہیں، مشکل وقت میں کام آئے تھے، ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پیپلز پارٹی کو لگتا ہے یہ ہم پہ کوئی احسان کر رہے ہیں اور انسلٹ بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں تمہاری حیثیت تو نہیں ہے، تمہاری اب ضرورت بھی ہمیں نہیں ہے، لیکن چلو تم کسی وقت میں ہمارے کام آئے تھے تو ٹھیک ہے اب تم لگے رہو۔ تو پیپلز پارٹی اس طرح سے ان کے بیان کو لے رہی ہے اور اس پر نالاں اور ناراض دکھائی دیتی ہے۔ اس کا شکوہ نبیل کپول صاحب نے بھی کیا ہے اور پیپلز پارٹی کے کچھ اور لوگوں نے بھی کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک دو چیزیں اور ہیں۔ ایک یحییٰ آفریدی صاحب نے بڑا دلچسپ بیان دیا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ پاکستان میں عدالتیں چل رہی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے پاکستان میں عدالتیں چل رہی ہیں، چلے جی کر دیا شکریہ ادا۔ ویسے اگر یہ پاکستان میں عدالتیں نہ چل رہی ہوتی، اسی جگہ کوئی اور جرگہ سسٹم چل رہا ہوتا تو شاید اس سے بہتری فیصلے ہو رہے ہوتے، کیونکہ جرگے میں بیٹھ کے پھر بھی کوئی وہ شرم غیرت کھا لیتے ہیں۔ تو بہرحال یحییٰ آفریدی صاحب کہتے ہیں شکر کریں پاکستان میں عدالتیں چل رہی ہیں، مگر ان عدالتوں سے مل کیا رہا ہے؟ انصاف۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ شکر کریں 140ویں نمبر پر ہی چل رہی ہیں، چل تو رہی ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ سب بھی شکر ادا کریں کہ عدالتیں چل رہی ہیں۔ اچھا جناب، یہ آخری بات یہ کہ شہباز سرکار جو ہیں انہوں نے 1.25 سال میں 11,235 ارب روپے کا قرضہ لیا ہے۔ 11,235 ارب روپے کا نیا قرضہ ریکارڈ کیا گیا ہے پچھلے 1.25 سال میں جو اس حکومت کی مدت ہے، اور یہ ریکارڈ ہے۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہت ٹھیک ہو گئی ہے، ریزروز ہمارے بڑھ گئے ہیں، تو قرضہ لیا ہے کتنا؟ 11,235 ارب روپے کا۔ یہ ہمارے اس وقت پاکستان کی معیشت کے حالات ہیں جو شہباز سرکار چلا رہی ہے۔ السلام علیکم جی، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ہمارا بہت ہی ایکسائٹنگ ٹرپ تیار ہے ازبکستان کے لیے۔ 6 ڈیز اور 5 نائٹس میں ہم تاشکند، بخارا اور سمرقند تینوں شہر دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ازبکستان ایک بلینڈ ہے ماڈرن اور ہسٹورک آرکیٹیکچر کا، اور یہاں پر آپ کو جگہ جگہ ہسٹری دکھائی دیتی ہے۔ یعنی ایک طرف آپ کو سوویت کلچر ملتا ہے، دوسری طرف آپ کو ماڈرن کلچر ملتا ہے، آپ کو امیر تیمور سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جگہ جگہ تاریخ اپنے نقوش چھوڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہے، جو لوگ ہسٹورک ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ ریلیجیس ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، جو کلچرل ٹورزم کرنا چاہتے ہیں، ان سب کے لیے یہ ایک بہت ہی اٹریکٹیو جگہ ہے ازبکستان۔ اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ فیملیز کے لیے ایک بہت پیسفل انوائرمنٹ یہاں پر موجود ہے۔ یعنی وہ لوگ جو فیملیز کے ساتھ تھائی لینڈ وغیرہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے ٹورزم کرنے کے لیے، ان کے لیے تو بہت ہی زبردست جگہ ہے۔ تو میں بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہا ہوں ازبکستان، آئیے آپ بھی ٹریول کیجئے۔ اگست کے پہلے ہفتے میں آئیے ازبکستان گھوم کے آتے ہیں۔